बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सबक आमोज़ और इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे कि एक लड़की कौन से ऐसे 5 गुनाह करती थी कि मरते वक्त इसकी शक्ल बिगड़ गई। वो 5 गुनाह कौन से ऐसे करती थी जिसकी वजह से इस पर इतना सख्त आज़ाब नाजिल हुआ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसे इबरत हासिल कर सके। मौत किसे कहते हैं? दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम और आखिरत की ज़िंदगी की इब्तिदा को मौत कहते हैं। बंदों को हलाक कर देने वाली, बच्चों को यतीम कर देने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, माँओं को बेसहारा करने वाले, बूढ़े बाप की कमर तोड़ने वाली, दोनों को टकराने वाली, आँखों को रुलाने वाली और कदमों को जमातों को मुंतशिर करने वाली, इस चीज़ का नाम मौत है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है मगर जहन्नुम से बचने की कोशिश नहीं करता। इंसान कितना नादान है कि इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है मगर जहन्नुम से बचने की कोशिश नहीं करता। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नुम से तो बच सकता है मगर मौत से नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, उधर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। फरमाया, लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली मौत को याद रखा करो, आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। नाजरीन, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। आपके दौर में, आपके ज़माने में एक लड़की का इंतकाल होने लगा, एक लड़की फौत होने लगी। इसके सिरहाने मलकुल मौत खड़ा है और दाएं बाएं अजीज़ व अकारिब बैठे हैं। लड़की मरने लगी है, नज़ा का वक्त है, आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है। लेकिन अचानक लड़की की माँ देखती है कि लड़की की खूबसूरत शक्ल बदलने लगी, नापाक जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगी, नजिस जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगी, गलीज़ जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगी। जैसे ही माँ ने बेटी की खूबसूरती को बदसूरती में बदलते हुए देख लिया, एकदम माँ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ कांप उठी, हाय अल्लाह, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है? हालांकि इसकी बेटी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी, ज़माने की औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थी। जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। इसे एक बार देखने वाली आँख बार बार देखने की ख्वाहिशमंद थी। इस दौर की हसीन व जमील औरत का ये हाल है कि आज इसका हुस्न, आज इसकी खूबसूरती बदसूरती में बदली जा रही है। आज इसकी खूबसूरत हाथ तो हैं मगर इन हाथों में ताकत नहीं है। आज खूबसूरत बदन तो है मगर बदन में कुव्वत नहीं है। वो औरत, वो लड़की जो खुद को दूसरों पर इतराती थी, फ़क्र महसूस करती थी, खुद को दूसरों से अफजल समझती थी। ऐ गफलत में डूबे हुए नौजवानों, आज तू हसीन है, आज तू ताकतवर है, आज तू घुड़सवार है, आज तू कड़ियल नौजवान है। आज तेरी ताकत और कुव्वत के क्या कहने। आज ज़माने को तू उंगली पर नचा लेता है, हाथियों को तू बिठा लेता है। आज तू प्राइम मिनिस्टर है, आज तू वज़ीर आला है, आज तू MLA है, आज तू PM है, आज तू चेयरमैन है। साहब, रूह निकलने की देर है। रूह के निकलने के बाद फिर क्या होगा? लोग तुझे ये नहीं कहेंगे कि चेयरमैन को उठाओ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। नहीं नहीं, मैयत को उठाओ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर पड़ा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर को उठाओ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। ये नहीं कहेंगे, कहेंगे कि मुर्दे को उठाओ, मैयत को उठाओ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। तेरे पास हाथ तो हैं मगर इन हाथों में ताकत नहीं, आँखें तो हैं मगर खुलने की ताकत नहीं, ज़बान तो है मगर बोलने की ताकत नहीं। मलकुल मौत ने एक थप्पड़ मारा, काम तमाम कर दिया। न जिस्म तेरा न जान तेरी, ये तुर का रब्बे रहमान दा है। अहदे हुक्म बगैर तू बेबस है, ऐ फैसला पर कुरान दा है। ओ मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, ये वहम गुमान इंसान दा है। तेरी रूह शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दाए। ऐ फ़क्र करने वालियों, अपने हुस्न पर इतराने वालियों, अपने हुस्न पर नाज करने वालियों, खुद को दूसरी औरतों से अफजल समझने वालियों, गौर से सुनो,
جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی کی خوبصورت شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تو ماں نے کیا کیا؟ جلدی سے اٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا، بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، گرتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبت کے آثار دیکھے تو اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، اے عورت، تیری آنکھیں کیوں رو رہی ہیں؟ اس قدر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، خوف کے آثار ہیں، کیوں ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ حضور، میرے چہرے پر خوف کے آثار نہ ہوں تو اور کیا ہو؟ خوشی کے آثار ہوں۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کی آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ ایک وقت تھا میری بیٹی حسین و جمیل تھی، خوبصورت پری تھی، لیکن آج، ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلی جا رہی ہے، میری بیٹی کی شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے بیٹی کی شکل کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹی کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت، مجھے بتائیں، کیا موت کے وقت انسان کی شکل بگڑ بھی جاتی ہے؟ کیا موت کے وقت بھی انسان کا حال زائل ہو جاتا ہے؟ حضرت، موت کے وقت حسن کا زائل ہونے کی کیا علامت ہے؟ موت کے وقت شکل کے بگڑنے کی کیا علامت ہے؟ کیا نشانی ہے؟ اب غور سے سنیے گا۔ ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی اس کہانی سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت، مجھے بتا، سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا کہ تیری نوجوان بیٹی زندگی کیسے گزارتی تھی۔ سچ سچ بتانا، تیری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، تیری بیٹی کا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی زندگی کا معمول کیسا رہا، زندگی کس طرح گزار کر جا رہی ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، ایک بار پھر سے تڑپنے لگی، کہنے لگی، حضرت، میں ایک ماں ہوں، بیٹی کی جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں کر سکتی، میرا حق ہے کہ میری بیٹی کی خامیوں پر پردہ ڈالوں اور خوبیاں بیان کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نبی ہوں، جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتائے گی، میں اس مسئلے کا حل کیسے بتاؤں گا؟ پھر میں تجھے کیسے بتا پاؤں گا کہ موت کے وقت خوبصورتی زائل ہونے کی کیا علامت ہے، موت کے وقت شکل کے بگڑنے کی کیا نشانی ہے؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے آنکھوں سے کہا، حضرت، میری بیٹی 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، میں اپنی بیٹی کو روکتی تھی، وہ بدبخت بیٹی، وہ بدقسمت بیٹی، ان 5 گناہوں سے باز آ جا، جلدی توبہ کر لے، اللہ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے، جب اللہ پکڑنے میں آتا ہے نا تو پھر اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ تو آگے میری بیٹی کہتی، اگر اللہ پکڑنے کی ہمت رکھتا، مجھے پکڑنے کی طاقت رکھتا، تو جس دن میں نے پہلی بار گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لیتا۔ میں کہتی کہ اے بدبخت، اللہ نے تجھے مہلت دے رکھی ہے توبہ کرنے کی، تو توبہ کر لے، اللہ کی محبوبہ بن جا۔ ناظرین، گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے، نہ پھر وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، وہ قبر سے سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، بتا تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی، جن گناہوں نے آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا ہے، اس کی خوبصورتی زائل کر دی ہے، اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ اس عورت نے کہا، پہلا گناہ، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری بیٹی جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس طرح کا میک اپ کر کے نکلتی تھی، اس طرح کا بناؤ شنگار کر کے نکلتی تھی، یہ اس سوچ کی بنیاد پر خوب بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی کہ ہر اٹھنے والی نگاہ مجھ پر پڑے، ہر اٹھنے والی نگاہ مجھ پر پڑے اور میری دیوانی ہو جائے، جو بھی مجھے دیکھے گناہوں کی دلدل میں ڈوب کے رہ جائے۔
جو بھی مجھے دیکھے اس کے دل میں مجھے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ پہلا گناہ تو اس کا یہ تھا۔ دوسرا گناہ، جب میں اسے اس گناہ سے روکتی تھی تو وہ غصے میں آ کر آگ بگولا ہو کر کبھی کبھار تو میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتی۔ وہ مجھے مارتی تھی، مجھے پیٹتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی، مجھے دکھ دیتی تھی، مجھ ماں کو درد دیتی تھی۔ ہائے حضرت، مجھے لگتا ہے جو اس نے مجھے دکھ دیے، درد دیے، اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیے، تو مجھے دی گئی تکلیف نے، ایک بوڑھی ماں کو دی گئی تکلیف نے، درد نہیں، آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو زائل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی بتا تیسرا گناہ کون سا ہے؟ تیسرا گناہ، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اللہ کے حضور جھکتی بھی نہیں تھی، اللہ کے حضور بالکل نہیں جھکتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتی ہے، یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، تجھے تیرا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب روٹھتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ کوئی اتنا تو بتا دے جس بندے کا بھی من اجڑ جائے، اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ تو کافر کے ترانے بس یہ ہیں، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے، شاید کہ سب کو کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ فرمایا، چوتھا گناہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرتی تھی، احسان فراموش تھی۔ پانچواں گناہ، خوب ڈٹ کے غیبت کرتی تھی، چگلی کرتی تھی، وہاں کی سن کر یہاں لگاتی، یہاں کی سن کر وہاں لگاتی، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتی، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑوا کر پھر تماشے دیکھتی۔ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ ان 5 گناہوں نے موت کے وقت اس کا حسن زائل کر دیا، اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو اور شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جا بیٹی کو قبر کے اندر تدفین کرتے وقت، دفن کرتے وقت دیکھنا غور سے، اگر قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہو، اگر قبر کے اندر کیڑے ہوں مکوڑے ہوں تو پکا یقین کر لینا کہ تیری بیٹی اس حال میں مری ہے، اس حال میں اگلے جہان میں جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ ناظرین، توبہ کر لو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں توبہ کر لو۔ آج ہماری جوانیاں کس رخ پر چل پڑی ہیں، آج ہماری جوانیاں کس سمت پر چل پڑی ہیں، کس سائڈ پر چل رہی ہیں۔ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، جوانی میں تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ رسول کو منہ بھی دکھانا ہے۔ یہ شکل دکھاتے ہوئے اللہ کو تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت میرا اللہ نہیں فرمائے گا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ فرمائے گا، میرے بندے بتا تو نے صحیح میں اللہ کے لیے کون سا تحفہ لایا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے، جب دوست دوست کے پاس جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے،
تو بتا تو صحیح مجرب کے پاس آیا ہے تو پھر کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ اے بندے، اس وقت خالی دامن کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تجھے حیا نہیں آئے گی؟ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے زیادہ نہیں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، 3 طرح کے لوگوں کی قبر روشن نہیں ہوگی، 3 طرح کی لوگوں کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کیڑے ہی کیڑے ہوں گے، بچھو ہی بچھو ہوں گے۔ قبر انہیں اس طرح دبائے گی کہ ان کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کے قبر کے اندر اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نمبر 1، غفلت کی زندگی گزارنے والے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری کرنے والے لوگ، احسان فراموش لوگ۔ جب قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ ناظرین، ایک فقیر تھا، اللہ والا مست مولا ملنگ بابا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ اس نے کہا کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھ لی جائے۔ قبرستان کی ایک قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر اس نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا، او قبرستان والو، کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو کہ تم بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو۔ ہائے، غیب سے آواز آئی۔ کسی کہنے والے نے کہا، او فقیر میاں، مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے آئے ہیں، جو اپنی زندگی میں شیطان کی پوجا کر کے آئے ہیں، جو غفلت کی نیند سو کر آئے ہیں، مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچیں، کہیں آپ غفلت کی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ اس دن کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے یا نہیں، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے بتا تو صحیح میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ بندے بتا تو صحیح تیری جوانی کیسی گزار کر آیا ہے؟ اپنی جوانی غفلت میں گزار دی ہے یا ناشکری میں یا آوارگی میں تو اپنی زندگی کو نہیں گزار کر آیا ہے؟ اپنی جوانی تاش کھیلتے ہوئے تو نہیں گزار دی، جوا کھیلتے ہوئے تو نہیں گزار دی، یا غیبت، چگلی، سود کے کاروبار میں تو اپنی زندگی نہیں گزار دی۔ اے بندے بتا تو صحیح اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اے نوجوان، اس دن پر کون سا جواب دے گا جب اللہ فرمائے گا، میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ اللہ کریم کے یہ فرمان سن کر کہ تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا، اس وقت تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت تجھے کیا حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا 3 لوگوں کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ قبر کے اندر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے۔ ایک غفلت کی زندگی گزارنے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا، والدین کو اذیتیں دینے والا، باتوں باتوں پر والدین کو ان کی غربت کی تانے دینے والا، والدین کا جینا حرام کرنے والا، والدین کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روننے والا۔ جب مرے گا نا، اس کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ نمبر 3 بے نمازی انسان۔ ناظرین، آج بھی قبر دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آواز دیتی ہے، اور میرے بندے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا۔ میرے اندر بے حساب سانپ بچھو ہیں، حفاظتی اقدام لے کر آنا۔ میرے اندر گرمی ہی گرمی ہے، اپنے نیک اعمالوں کے ذریعے اچھا موسم لے کر آنا۔ جب ایک گناہگار انسان قبر کے اندر جاتا ہے، جب گناہگار انسان کی تدفین کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، اے نوجوان، تیرا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے تو برا لگتا تھا۔ آج تو دیکھے گا کہ میں قبر میں تیرا کس طرح حشر کرتی ہوں، میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی عبرت حاصل کر سکے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔